औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, हम लोगों ने बचपने में एक स्टोरी पढ़ी थी जिसको मेरे ख्याल से सबने ही पढ़ा है। और वो स्टोरी कुछ इस तरह थी कि एक आदमी एक पेंटिंग बनाता है और वो पेंटिंग बनाने के बाद वो चौराहे पे लगा देता है और इसके नीचे लिखता है कि इसके अंदर अगर कोई कमी हो तो वहाँ पे आप डॉट कर दीजिए। नेक्स्ट डे जब वो पेंटिंग देखने के लिए आता है तो उस तस्वीर पे बहुत सारे डॉट बने होते हैं, हर जगह पे ऑलमोस्ट उस तस्वीर पे डॉट बने होते हैं। तो वो तस्वीर वापस उठाता है, अपने घर ले आता है। घर आके फिर वो वापस एक दूसरी पेंटिंग बनाता है और वापस उसी चौराहे पे लगा देता है। इस बार वो लिखता है कि अगर इस पेंटिंग के अंदर कोई कमी हो तो उसको सही कर दीजिएगा। लेकिन जब वो उसके नेक्स्ट डे पेंटिंग देखने के लिए आता है तो उसको दिखता है कि उस तस्वीर में कुछ भी डॉट नहीं किए गए थे। ये एक हमारे लिए लेसन है जो हम अपनी ज़िंदगी में अमूमन देखते हैं कि किसी के अंदर अगर हमको ऐप निकालना हो तो बहुत आसानी से ऐप निकाल लेते हैं, लेकिन जब उस ऐप को सही करने की बात आती है तो हम वो नहीं करते। ऐसे हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे मसले हैं जिनको हम सिर्फ डिस्कस तो करते हैं, लेकिन उस पे हम कोशिश नहीं करते कि उसको सही कैसे किया जाए। ऐसे एक मुद्दा है हमारे बीच में, जैसे हम लोग मस्जिद में हमारी आबादी, हमारी तादाद बहुत कम है, नमाजियों की तादाद बहुत कम है। इसी के बारे में आज हम डिस्कस करने के लिए आज हमने आमादा किया है मौलाना करार खान गदीरी साहब को कि वो आएँ और इस पर कुछ हमारे साथ डिस्कस करें। आगा बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका हमारे शो में। और जैसा कि आपको पता है कि आजकल हर आदमी इस बात के लिए परेशान है और डिस्कस बहुत होता है कि हमारी बैतुस्सलात में या हमारी मस्जिद में हमारी तादाद बहुत कम है। इस तादाद को बढ़ाने के लिए क्या किया जाए, कैसे किया जाए, इस बारे में तो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर पहला एक सवाल मन में ये आता है कि हम लोग अक्सर बात करते हैं बैतुस्सलात की और मस्जिद की, तो इस पे थोड़ा रोशनी डाल सकते हैं कि बैतुस्सलात में और मस्जिद में बेसिक डिफरेंस क्या होता है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। सबसे पहले आपकी खिदमत में सलाम पेश करते हैं और अल्लाह आपको सलामत रखे कि आपने ये प्रोग्राम रखा है जो बेदारी के लिए है और बहुत अच्छा सवाल किया है। हम मुंबई में देखते हैं कि बाद जगहों पे मस्जिद लिखी रहती है, उसके नाम लिखे रहते हैं और बाद जगहों पे बैतुस्सलात लिखा रहता है। जी। तो जो आपका सवाल है कि बैतुस्सलात और मस्जिद में क्या फ़र्क है, दोनों नमाज के लिए इस्तेमाल होती है, इबादत के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन अहकाम में शरई में फ़र्क आ जाता है। जी। मस्जिद का नाम रखेंगे तो मस्जिद का सेगा पढ़ा जाता है, उसकी वजह से वहाँ की हुर्मत जो है वो अलग हो जाती है। इसमें हम जब मस्जिद में दाखिल होंगे तो पाक व साफ़ रहना ज़रूरी है, हालत नजासत में नहीं आ सकते। हाँ, ये और बात है कि हालत नजासत में एक दरवाजे से गुजर के दूसरे दरवाजे से निकल सकते हैं, ठहरना हराम है। जी। तो मस्जिद पे जो है अहकाम शरिया लागू होते हैं कि उसमें तहारत का ख्याल रखना है और नजासत की हालत में वहाँ ठहर नहीं सकते हैं। लेकिन बैतुस्सलात में जो है ये शराइत नहीं पाई जाती है, वहाँ पे भी आ सकते हैं। लेकिन इसका ख्याल रखना चाहिए कि जहाँ भी हम इबादत कर रहे हैं, चाहे वो इमाम बारगाह हो या बैतुस्सलात हो, हर जगह हमें पाकीज़गी का और तहारत का ख्याल रखना चाहिए। इससे क्या है, हमारे जज्बे में तब्दीली आ जाती है। अगर हम किसी चीज़ का एहतराम करेंगे तो वहाँ जब भी जाएंगे तो एहतराम की निगाह से देखेंगे। तो बेसिक फ़र्क यही है कि जहाँ पर शरीयत के कानून लागू होते हैं, तहारत नजासत का ख्याल रखना है और उसकी पाकीज़गी का ख्याल रखना है, वो मस्जिद है। और बैतुस्सलात जो है बेसिकली दोनों इबादत करने की जगह दोनों इबादत करने की मस्जिद में खाली सेगा पढ़ देते हैं तो उसकी वजह से वो थोड़ा सा अलग हो जाता है। बाकी अगर आप देखेंगे अपने मुमरा में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी बैतुस्सलात हैं। अब आप दूसरा सवाल जैसे ये मन में आता है कि बैतुस्सलात क्या सिर्फ मजलिस के लिए, मातम के लिए, महफिल के लिए है? क्या उससे हम दूसरे और भी कुछ काम ले सकते हैं? लाइक हमारे पैगंबर हैं, हमारे इमाम अहले बैत हैं, वो मस्जिद में क्या इससे और भी कुछ इस्तिफादा लेते थे? ये भी बहुत अच्छा सवाल है और हमारे बुजुर्ग उलमा इस बात का खुतबे में ऐलान करते हैं कि दौर नबूवत में और इमामत में जो मस्जिदें थीं उससे तमाम काम लिए जाते थे। जी। वहीं से पैगाम नश्र होता था, वहीं से काम जारी होते थे। तो फ़कत नमाज के लिए नहीं, हाँ नमाज रोज़ाना पढ़ी जाती है, 5 वक्त रहती है, इसलिए नमाज ज़्यादा होती है। लेकिन इसके साथ साथ जो है उसको दीनी प्रोग्राम के लिए, दीनी बेदारी के लिए, कौम के बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए
استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس میں آگا ایسا بھی ہے نا کہ جیسے ابھی آپ دیکھیں گے بامبے کے گھر بہت چھوٹے چھوٹے نارملی ہوتے ہیں، اور الحمدللہ ابھی سب جگہ پہ اپنی بیت الصلاۃ ہے، تو ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی ٹیچر ہے تو وہ کوئی کلاسز لے سکتا ہے، یا سمر ویکیشن ہوا یا دیوالی کا ویکیشن ہوا اس میں وہ کمپیوٹر سکھا سکتا ہے اور دیگر کام کر سکتا ہے۔ جی بہت سارے ایسے کام ہے جو کر سکتا ہے۔ ایسے کام ہونے چاہیے، اور جو مسجد امام بارگاہ بیت الصلاۃ کے ذمہ داران ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ ایسے پروگرام کریں جس سے ہمارے قوم کے بچے آگے بڑھ سکیں، اور ہم جو ہے اس کام میں آگے بڑھیں اور بچوں کو بھی آگے بڑھائیں۔ بچے اگر ہمارے مرکز سے جڑے رہیں گے، چاہے وہ بیت الصلاۃ ہو، امام بارگاہ ہو یا مسجد ہو، تو ایک روحانی کیفیت ان کے اندر ہمیشہ بیدار رہے گی۔ اور ہمیں چاہیے کہ آج کے زمانے میں ہم اپنی روحانی بیداری رکھیں۔ بچے چاہے جس کلاس میں بھی پڑھتے ہوں، اس ادارے میں آئیں گے یا کہیں بھی جائیں گے جو بیت الصلاۃ ہے، مسجد امام بارگاہ ہے، تو ایک ان کے اندر احترام کا جذبہ ہوگا، بے شک نماز بھی پڑھیں گے، عزاداری بھی کریں گے، امام کی تعلیمات پہ بھی چلیں گے، اور اپنی دنیاوی تعلیم بالکل بالکل حاصل کریں گے۔ ابھی نارملی اگر آپ دیکھیں گے آگا کہ کوئی بھی مسلمان اسپیشلی اگر اہل تشیع کو دیکھیں تو وہ کبھی بھی اگر گھر دیکھنے کی بات کرتے ہیں، لائک ان کو رینٹ پہ لینا ہے یا پرچیز کرنا ہے، تو ان کا پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ گھر کے آس پاس میں کوئی مسجد ہے کیا، اور اہل تشیع تو پہلے ڈھونڈتے ہیں کہ بس کو عزاداری بھی چاہیے ہوتی ہے، مسجد مل جائے تو اچھا ہے، اور عزاداری ہو جائے تو اس سے بھی کیا کہنا کہ غم امام حسین میں ہم لوگ شامل ہو سکیں گے۔ بٹ انفارچونیٹلی کیا ہوتا ہے کہ جب ہم ایسی جگہ پہ جاتے ہیں جہاں پہ بیت الصلاۃ ہے اور آبادی بھی ماشاءاللہ بہت ساری ہے، لیکن وہاں پہ آبادی نماز میں نہیں دکھتی ہے، مجلس ماتم میں بھی تھوڑی کمی دکھتی ہے، لیکن نماز میں تو آلموسٹ بہت کم دکھتی ہے۔ تو ایسا کچھ ہے طریقہ جس سے ہم لوگ یہ آبادی بڑھا سکیں، یہ تعداد بڑھا سکیں، کیونکہ نمازیوں کی تعداد آپ دیکھیں گے تو سب جگہ آلموسٹ کم ہی ہے۔ اس کے لیے جو ہے ہمیں تاریخ کے واقعات پیش کرنا چاہیے تاکہ قوم تک وہ واقعات بھی پہنچیں، اور اس سے پہ عمل ضروری ہے۔ سنتے تو ہم بہت کچھ ہیں لیکن عمل نہیں کرتے، جبکہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی زندگی یہ ہے کہ وہ دعوت عمل دیتے رہے۔ جیسے ایک مثال کے طور پہ ابھی ایام فاطمیہ گزرا ہے، سب نے جناب زہرا کا تذکرہ کیا کہ جناب زہرا رات میں مولا علی کو لے کے اصحاب انصار کے گھر جاتی تھی، تو یہ واقعہ تو سنا دیا جاتا ہے لیکن اس کا تجزیہ تحلیل نہیں کیا جاتا۔ کہ غدیر میں تو واقعہ سنایا گیا تھا، غدیر میں بتلایا گیا تھا، عمل کی بات جب آئی تو شہزادی در در پہ جو جاتی تھی وہی دعوت عمل دیتی تھی کہ تم علی کا ساتھ دو، علی کو تم نے مولا ماننا ہے، بیعت کی ہے۔ یہ اسی طریقے سے جب مولا امام حسین علیہ السلام جو ہے مدینے سے نکلے ہیں کربلا کے لیے، تو پورا 5 یا 6 مہینہ رجب سے لے کے کربلا تک پہنچنے تک ہر جگہ امام حسین نے پیغام دیا ہے، یعنی دعوت عمل دی ہے کہ تمہیں ہمارے ساتھ اگر آنا ہے تو آؤ، ہاں یہ مشکلات ہیں لیکن اس کی جزا اور ثواب بھی بہت ہے۔ فقط کربلا میں پہنچنے کے بعد یہ نہیں کہ ہم پہنچ گئے کامیاب ہو گئے، بلکہ کربلا میں بھی یہ تھا کہ جو حسین کی دعوت پہ لبیک کہہ کے حسین کے ساتھ آئے گا وہ کامیاب ہوگا، ورنہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کربلا میں تھے، جنہیں کربلا یاد تھی، مولا علی کی زبانی سنا تھا، امام حسین کی بارگاہ میں پہنچے، لیکن جب عمل کی بات آئی کہ ہمارا ساتھ دو، تم دیکھ رہے ہو سب کچھ تم نے صفین میں سنا ہے اور میرے بابا سے سنا ہے، یاد بھی آ رہا ہے، لیکن وہ ساتھ دینے سے مجبور ہوئے۔ تو یہ ہر جگہ اہل بیت نے پیغام میں عمل دیا ہے کہ دعوت دی عمل کی۔ اگر ہم یہی بتائیں مومنین کو، واقعات سنائیں اور دعوت عمل دے تو انشاءاللہ ضرور ہوگا۔ ایک واقعہ پیش کرنا چاہتے ہیں کہ مسجد میں نمازی کیسے آگے بڑھیں، صف ہماری زیادہ ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ ہے اور مدینہ ہے، نبی نماز پڑھاتے تھے، تو نبی کی صف میں پہلی صف میں ایک بندہ تھا جو غریب تھا، کوئی کاروبار نہیں تھا، تو لوگوں نے بتایا یا رسول اللہ یہ اول وقت کا نمازی ہے، جماعت سے نماز پڑھتا ہے، پہلی صف میں رہتا ہے لیکن غریب ہے، کوئی کاروبار نہیں ہے۔ تو رسول اللہ کو اس پہ رحم آیا۔ یہ واقعہ میں اس لیے سنا رہا ہوں تاکہ ہم قوم کو بیدار کر سکیں کہ ہمیں نماز میں کیوں شامل ہونا چاہیے، جماعت میں، چاہے وہ بیت الصلاۃ میں نماز ہو رہی ہے، امام بارگاہ میں ہو رہی ہے، مسجد میں ہو رہی ہے، نماز جماعت کا ثواب ہے، اور جماعت میں شامل ہونے کی اس کے روحانی
فائدے بھی وہ تو تعداد کے اوپر آگا، ایک ہوں گے تعداد تو کے دو اوپر ہوں گے، ہے، 10 ہوں گے تو انلمیٹڈ، اللہ ہی بہتر ہاں جانتا ہے اس کا اگر ثواب 9 کتنا لوگ ہو جاتے ہیں تو اس ثواب کو کوئی نہیں لکھ پائے ہے۔ گا۔ جی تو جب رسول اللہ کو بتایا گیا کہ یہ غریب ہے تو رسول اللہ نے اسے کچھ درہم و دینار دیا، کہا اس سے تم کاروبار کرو۔ تو اس نے کاروبار شروع کیا، تو پہلی صف سے وہ دوسری صف میں آگے گیا، تیسری صف میں، اور پیچھے پھر چلتا آخر چلا گیا، اس منزل یہ آئی کہ وہ مدینے سے بھی باہر چلا گیا۔ یا اللہ، اب اسے ٹائم نہیں مل رہا ہے کہ وہ اپنے گھر رہے، باہر ہی رہ کے کاروبار میں بزی رہنے لگا۔ تو رسول اللہ نے کچھ دنوں کے بعد پوچھا وہ بندہ نہیں دکھائی دیتا، کہا وہ بڑا دولت مند ہو گیا ہے، بڑا کاروبار ہو گیا، اسے ٹائم نہیں ملتا ہے۔ تو ایک دن ملاقات ہوئی رسول اللہ کی اس سے، تو رسول اللہ نے کہا بھائی آتے نہیں؟ بولے یا رسول اللہ ہم بہت بزی ہیں، ایسا ہے۔ تو رسول اللہ نے کہا کہ جو ہم نے تمہیں درہم و دینار دیا تھا، جو سکے دیے تھے وہ دے دو ہمیں۔ جی اب جب رسول اللہ نے وہ لے لیا تو اب وہ بیچارہ پھر پچھلی منزل پہ آ گیا، اب وہ مدینے بھی آنے لگا، نماز میں بھی آنے لگا، اور پھر اول صف میں آ گیا۔ تو اس واقعے سے ہمیں یہ نصیحت لینا چاہیے کہ جو لوگ جماعت میں حاضر ہوتے ہیں اس سے رسول خیال کرتے ہیں۔ جیسے یہ غریب تھا، پہلی صف میں نماز پڑھتا تھا، تو رسول اللہ نے اس کا خیال رکھا، اس کی معاشیت کا خیال، اس کی روزی روزگار کا خیال رکھا۔ جی اب ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب کچھ دیا ہے، ہم فقط دولت کے پیچھے بھاگتے ہیں، گھر کے پیچھے بھاگتے ہیں، کاروبار کے پیچھے بھاگتے ہیں، گاڑی کے پیچھے بھاگتے ہیں، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اس سے علاوہ بہت سی چیزیں دی ہیں۔ یہ آنکھ ہے، یہ کان ہے، یہ زبان ہے، دنیا کی دماغ نعمتیں ہے، ہیں، اسے عطا کی۔ دنیا کی ہے، خود ہمارے جسم صحیح و سالم میں چل رہے ہیں، الحمدللہ، اس کا ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اس نے دیا ہے، تو اس کی بارگاہ میں ہم حاضر ہوں۔ بے شک، تو جب حاضر رہیں گے تو اس کے فائدے بھی رہیں گے۔ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ سماج کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جی جب مومن مومن کے ساتھ ملاقات کرتا ہے، کھڑا ہوتا ہے، سہارا بنتا ہے، ایک دوسرے کا مددگار ہوتا ہے، تو اس کا ثواب ہے۔ دوسرا، اہل بیت کی نگاہ کرم اس پہ ہوتی ہے کہ وہ جو ہے معاشرے میں امن و امان پھیلا رہا ہے، دین کے پر عمل کر رہا ہے، مساجد، امام برگاہ، بیت الصلاۃ کو آباد رکھنے میں اس نے ساتھ دیا ہے۔ یعنی ہم اپنے گھر کو تو سجا رہے ہیں، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے علاقے میں، اپنے سوسائٹی میں جو ادا خانہ ہے، جو مسجد ہے، جو بیت الصلاۃ ہے، جو بھی مرکز ہے، دینی مرکز ہے، اس کو ہم آباد رکھیں، بے شک، اس کو جو ہے ہم خوبصورت بنائیں، اس کی زینت بنائیں۔ ہم اپنے گھر کو سنوارتے ہیں تو سوچتے ہیں ایسی ذمہ سجا داری رہے، ہماری اس کی بھی سوال تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں کا بھی خیال لیں۔ اس کی سجاوٹ یہی ہے کہ ہم وقت پہ آئیں، عبادت کریں، وہاں شرکت کریں، نماز ہو رہی تو اس میں آئیں، دعا ہو رہی تو اس میں آ رہے ہیں، درس ہو رہا تو اس میں آئیں، تو یہ خوبصورتی ہے۔ تو اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اگر جماعت میں حاضر رہیں گے تو لطف الہی بھی ملنے والا ہے، واجبات بھی ادا ہو رہے ہیں، ثواب بھی ایسا ہے جو ہم انفرادی طور پہ نہیں حاصل کر سکتے، اگر فرادہ پڑھ لیں تو اتنا نہیں ملنے والا زیادہ۔ اور رسول اللہ نے اس سے لے بھی لیا، یعنی رسول اللہ یہ بتلا رہے ہیں کہ جو نماز میں حاضر نہ ہو تو ہم اس سے واپس بھی لے سکتے ہیں۔ تو ہمیں یہ خوف بھی ہونا چاہیے کہ ہماری دولت ہے، شہرت ہے، نام ہے، صحت سلامتی ہے، روزی روزگار ہے، کہیں اللہ واپس نہ لے لے۔ تو اس کے لیے بھی ہمیں جماعت میں حاضر ہونا چاہیے، چاہے مجلس ہو، جماعت ہو، سب کچھ جو دینی ادارے میں ہو رہا ہے اس پہ ہمیں شریک۔ اور آپ نے آگا یہ چیز نوٹس بھی کی ہوگی کہ جو جماعت سے نماز کنٹینیو پڑھتے ہیں، لائک ابھی آپ نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ جو جماعت سے نماز پڑھتے ہیں ان کے بیچ میں ایک الگ سا ریلیشن ڈیولپ ہو جاتا ہے، مطلب ایک دوسرے کا خیال رکھنا، ایک دوسرے کا حال چال لینا، تو ایک خوشی سی ہوتی ہے، جیسے ایک ساتھی نہیں ہو جاتے، ایسا ہو جاتا ہے۔ آپ جو ہے نماز جماعت میں شریک ہوں، مجالس میں شریک ہوں، محافل میں شریک ہوں، دینی کام میں جب شریک ہوتے ہیں تو ہمیں اتنے ثواب ملتے ہیں کہ ہمیں اس کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ مومن کو دیکھ کے خوش ہونا کتنا بڑا ثواب، بہت بڑا ثواب، وہ ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا۔ مومن جب مومن کو سلام کرتا ہے کتنا زیادہ ثواب، احساس ہی نہیں ہوتا۔ مومن جب مومن سے مصافحہ کرتا ہے کتنا زیادہ ثواب، یعنی ثواب بھی بیان کیا کہ جب مومن مومن سے مصافحہ کرتا ہے پورے گناہ جھڑ جاتے ہیں، ہمیں احساس ہی نہیں۔ مطلب اس کو ایسا کہہ سکتے ہیں کہ خدا ہم کو سونا ہیرا دے رہا ہے اور ہم مٹی سے کام چلا رہے ہیں۔ نارملی اگر ہم گھر میں فرادہ نماز پڑھ رہے ہیں تو ہمارے گھر کے پاس میں اگر بیت الصلاۃ ہے تو ہماری ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے۔ اس کے بارے میں حدیث ہے، جی اس کے بارے میں حدیث یہ ہے کہ نماز آپ کی قبول ہی نہیں ہوگی اگر آپ مسجد کے پڑوس میں رہتے ہیں۔ واقعی نا، یہ حدیث رسول ہے
کہ اگر آپ مسجد کے پڑوس میں رہ رہے ہیں اور مسجد میں نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو آپ کی نماز نہیں مانی جائے یا گی. اللہ. اور مسجد کا پڑوس جو ہے 40 گھر تک مانا جاتا ہے ہر طرف سے. مطلب اس وقت آگا ہم لوگ بیٹھے ہیں جعفری کمیونٹی سینٹر میں، اور الحمدللہ یہاں پہ اگر آپ نوٹس کریں گے تو اطراف میں 100+ فیملیز ہیں. ایسے بہت سارے ممبرا میں بھی ہیں اور بہت ساری جگہ پہ جہاں پہ اطراف میں بہت سارے لوگ رہتے ہیں، بٹ ان کی بھی مطلب ہم لوگوں کی بھی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے اس چیز پہ. اگر آپ ہم لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم بیداری کے لیے کام کریں، بس لائیں. ہماری جو ذمہ داری ہے وہ ہمیں کرنا ہے. جی لوگ آئیں یا نہ آئیں ان کا، ہم اپنے حساب سے جو ہے خدمت کر رہے ہیں کہ ہمیں پیغام پہنچانا ہے. ہم اس مرکز کو ہر حال میں آباد رکھنا چاہیے، انشاءاللہ یہ کوشش ہماری ہے. اور جب انسان کی نیک خواہشات ہوتی ہے تو اللہ اس کا مددگار ہوتا ہے. بالکل بالکل. تو آغا ایک چیز اور تھا جو ہم کو جاننا تھا کہ جیسے ابھی ایک بیت الصلاۃ ہے جو میرے گھر کے پاس پہ ہے، جیسے آپ نے بولا کہ 40 گھر کے پاس ہے، اور ایک بیت الصلاۃ کافی دور ہے جہاں پہ ہم کو جانے میں ٹائم لگتا ہے. تو ان دونوں میں ہماری ذمہ داریوں میں فرق ہے یا سیم چیز رہتی ہے ہماری ذمہ داریوں میں؟ نہیں، سب سے اولیت جو دی گئی وہ اپنے علاقے کو دی گئی. اچھا. ہاں، اپنا شہر، اپنا علاقہ. وہ پہلے اسی لیے دیکھیں اسلام کی تعلیمات میں یہ ہے گھر کے معاملے میں قربا کی منزل میں جو اپنے گھر والے ان کو، اس کے بعد پڑوس کہا گیا ہے. کتنا اہتمام کیا کہ پڑوسیوں کا خیال رکھو. یہ سب چیزیں وہ ہیں کہ اپنا علاقہ دیکھنا ہے. ہاں مطلب پہلے جو گھر کی پاس، ہاں جو اپنے ہیں، جہاں ہم جہاں رہ رہے ہیں وہاں پہ ہمارا سینٹر ہے، اسے آباد کرنا ہماری ذمہ داری ہے. اولین فریضہ یہ ہے، اس کے بعد ہم کہیں جائیں. آغا ممبئی میں ایک تکلیف لوگوں کو، جہاں تک ہم نے بات لوگوں سے کی ہوئی ہے، ان کو تکلیف یہ آتی ہے کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے. ابھی وقت نہیں ان دا سینس یہ جواب تو ویلڈ نہیں ہوتا ہے کہ آپ کہیں وقت نہیں. چلیے آپ دن بھر بہت مصروف رہتے ہیں اور ہم یہ مانتے ہیں کہ آپ جہاں رہ رہے ہیں شاید ظہرین مغربین وہاں آپ نہ پڑھ پاتے ہیں، بٹ نماز فجر جو ہے وہ جو صبح کی نماز ہے وہ تو آپ آ کے اپنے گھر کے پاس میں پڑھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ہم ان کو کنونس کریں کہ اگر ہم نہیں جا پا رہے بیٹا تو دن کی نماز یا مغربین کی نماز تم جا کے مسجد آباد کرو. ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم سب کی ذمہ داری جنریشن کے حساب سے ہے. بچوں کی الگ ذمہ داری ہے کہ اگر ماں باپ نہیں آ پا رہے تو بچے آ کے آباد کریں. ماں باپ کو جب فرصت ملے، اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے تو یہ ویلڈ آنسر نہیں ہوتا. آپ اپنی فیملی کے لیے وقت نکالتے ہیں، اپنے گھر والوں کے لیے نکالتے ہیں، پیسے کے لیے نکالتے ہیں، گھومنے کے لیے نکالتے ہیں. سال میں ایک بار نکالتے ہیں انہیں گھومنے کے لیے، فیملی کے لیے وقت نکالتے ہیں. ایسا ہم کو لگتا ہے نا آگا کہ تھوڑا سا ہم کو وقت اپنے گھر کی بیت الصلاۃ کے لیے دینا چاہیے، اور اس کوشچن سے تھوڑا ہم لوگوں کو اوائڈ کرنا چاہیے ہمارے پاس ٹائم نہیں اور وقت نہیں. لائک ابھی ہر سوسائٹی میں بزرگ ہوتے ہیں، وہ بزرگ بھی اس چیز کو ذمہ داری کو سمجھیں کہ بھائی اگر ہم گھر پہ ہیں تو ہم کو جا کے بیت الصلاۃ کی نماز پڑھنی ہے، کیونکہ اینڈ آف دا ڈے ہم کو اس کو آباد رکھنا ہے. اگر ہم آپ ایسے ایکسکیوز دیتے رہیں گے ہمارے پاس وقت نہیں ہے یہ نہیں ہے، تو وہ کہیں نہ کہیں وہ سناٹا پھر غلط میسج جاتا ہے. جی، حدیث میں آیا ہے کچھ چیزیں اللہ کی بارگاہ میں شکایت کریں گے، ان میں سے ایک ہے مسجد. یہ مسجد کیوں شکایت کرے گی کہ ہم مسجد کے پڑوس میں اور مسجد میں نہیں آ رہے؟ یہ مسجد اللہ کی بارگاہ میں شکایت کرے گی. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم شکایت کا موقع نہ دیں. بالکل. اور ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ مسجد کا ثواب کتنا زیادہ ہے. بعض دفعہ ہوتا ہے کہ ہمیں احساس نہیں ہوتا. حدیث رسول یہ ہے کہ مسجد میں بیٹھنا ایسا ہے جیسے انبیاء مرسلین کے ساتھ بیٹھنا ہے. انبیاء مرسلین کتنے شرف والے ہیں، اور ان کے ساتھ بیٹھنے کا شرف مل رہا ہے. اگر آپ مسجد میں آ کے بیٹھ رہے ہیں تو اس گویا انبیاء مرسلین کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں. دوسری حدیث میں ہے کہ مسجد جو ہے متقیوں کا گھر ہے. اگر ہم متقی ہیں، امام المتقین کے ماننے والے ہیں، خطبہ جمعہ میں تقوی الہی کی دعوت دی جاتی ہے، اور تقوی الہی کے زیر سایہ سارے اعمال قبول ہونے والے ہیں. بغیر تقوی کے کوئی اعمال قبول ہونے والا نہیں ہے. بالکل بالکل. تو جب ہمیں معلوم ہے کہ بغیر تقوی کے اعمال قبول نہیں ہونے والے ہیں، تقوی ضروری ہے. ہم ایسے امام کے ماننے والے ہیں جس کو امام المتقین کہا جاتا ہے، تو ضروری ہے کہ ہم مسجد کو آباد رکھیں. اس لیے کہ مسجد جو ہے متقین کا گھر کہا گیا ہے. ہمیں اپنے گھر میں کیسے سکون ملتا ہے، ایسے ہمیں مسجد میں آ کر سکون ملنا چاہیے کہ یہ ہمارا گھر ہے. صحیح. اور جیسے ہم اپنے گھر کو سنوارتے ہیں ایسے ہمیں مسجد کو سنوارنا ہے. جیسے ہم اپنے گھر کا خیال رکھتے ہیں کہ گندگی نہ ہو، اختلاف نہ ہو، سب مل کر رہیں، ایسے ہمیں مسجد کو جو ہے اپنے گھر متقین کا گھر ہے تو اسے اسی اعتبار سے سنوارنا ہے. اور مسجد کے بارے میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ حدیث رسول ہے کہ مسجد ایسے ہی ہے جیسے آخرت کا بازار ہے. بازار میں انسان جاتا ہے ضروریات کی چیز لینے کے لیے، کچھ نہ کچھ لیتا ہے، سامان لیتا ہے، ضروریات زندگی وہیں سے حاصل کرتا ہے. تو مسجد یہ آخرت کا بازار ہے.
جی اگر ہمیں دنیاوی بازار میں جانے پڑتا ہی ہے مجبوراً، کیوں ہمیں یہ چاہیے وہ چاہیے، یہ سامان وہ سامان یہ ضرورت، اسی طریقے سے ہمیں مسجد میں بھی جانا چاہیے، کیوں آخرت میں اگر ہم شاپنگ کرنا چاہ رہے ہیں آخرت کی چیزوں کی تو ہمیں مسجد میں آنا ہی ہے۔ صحیح، یہاں آنے کا فائدہ کیا ملنے والا ہے؟ یہاں ہمیں مغفرت ملنے والی ہے، یہاں ہمیں جنت ملنے والی ہے، یہ تحفے ملنے والے ہیں۔ بے شک تو ہمیں اگر یہ احساس ہو جائے کہ جیسے ہم ضروریات دنیا کی چیزیں لینے بازار جاتے ہیں، ایسی آخرت کی جو چیز ہمیں ضروری ہے، یہاں مغفرت ضروری ہے، رحمت ضروری ہے، رزق ضروری ہے، برکت کا ہونا، رحمت کا ہونا، لطف الہی کا مل جانا، توفیقات الہی کا مل جانا، بے شک تو ہمیں چاہیے کہ ہم مسجد میں آتے جاتے رہیں، یہیں سے ملنے والا ہے۔ بے شک بے شک خدا ہم سب کو اگر توفیق دے الہی کہ ہم سب ان سب باتوں پہ عمل کر سکیں اور اپنی مسجدوں کو بیت الصلاۃ کو آباد کر سکیں۔ خدا آپ کی توفیقات میں بھی اضافہ کرے کہ آپ نے یہ کوشش کی ہے، انشاءاللہ اور اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اس میں لوگ شامل ہوں انشاءاللہ اور ایک دوسرے کا ساتھ دیں، اگر اور جیسا آپ یہ نے یاد رہے کہ جو شروعات کرتا ہے جی اس کے نام اعمال میں ثواب لکھا جاتا ہے، جب تک لوگ عمل اللہ کریں، قبول جتنے لوگ عمل کرتے جائیں گے، یہ انشاءاللہ پیغام پہ جتنے لوگ عمل کرتے جائیں گے وہ سارا ثواب آپ کے نام میں اعمال انشاءاللہ میں اگر بس ایک چھوٹی سی کوشش کی گئی ہے جی کہ ہم لوگ ڈسکس بہت کر رہے ہیں، پبلک نہیں آ رہی ہے، لوگ نہیں آتے، نماز نہیں آ رہے، ہم لوگ کوشش ہی کر سکتے ہیں، باقی تو اللہ بہتر جانتا ہے نتیجہ کیا ہوگا، لیکن ہم لوگ کوشش پہ کوشش کریں گے۔ ایسے بہت سارے موضوع ہیں جس میں انشاءاللہ آغا آپ کے ساتھ بات کی جائے گی، جی اور ہمیں مساجد اور امام بار کا بیت الصلاۃ آباد رکھنا چاہیے، اس انشاءاللہ لیے جی کہ یہیں سے دعا قبول ہونے والی ہے۔ بے شک ابھی ایام فاطمی گزرا ہے، جی جناب زہرا کی سیرت دیکھیے کہ یہودی کے ہاں دعوت تھی شادی کی، جی رسول اللہ کے پاس ہے، رسول اللہ نے مولا علی کے حوالے کیا، مولا علی نے جناب سیدہ سے کہا، جناب سیدہ نے اجازت دی کہ ہم جائیں گے، اجازت دینے کے بعد جناب سیدہ نے مصلی بچھایا، نماز پڑھی اور بارگاہ خداوندی میں ہاتھ بلند کیے، تیری کنیز خاص ہوں، مجھے جانا ہے، لباس کی ضرورت ہے، جنت سے لباس آیا۔ ہے تو شہزادی کی سیرت یہ بتلا رہی ہے کہ نماز ہر حال میں یاد رکھنا چاہیے اور نماز پڑھ کر ہی دعا کرنا چاہیے۔ بے شک اگر آج ہماری مشکلات ہیں، پریشانیاں، امتحانات ہیں، تکلیفیں ہیں، تو ہمیں نماز وقت پہ ادا کرنا چاہیے، اور وقت پہ نماز ادا کرنا تو ثواب ہی ہے، اور اگر ایسا ثواب چاہیے کہ جسے کوئی شمار نہیں کر سکتا ہے تو نماز جماعت الحمدللہ کے ساتھ پڑھیں۔ اس کے بعد نماز کے بعد جو دعا کی جائے گی وہ زیادہ پاورفل ہوتی ہے۔ اہل بیت اطہار نے نماز پڑھ کے دعائیں کی، جی اور جناب زینب کے متعلق مولا حسین نے کہا تھا کہ اے میری بہن مجھے نماز میں فراموش نہیں کرنا۔ اگر ہم حسینی ہیں، رضدار ہیں، مولا کے چاہنے والے ہیں، تو ہمارا فرض تو ہمیں بھی نماز سے غافل نہیں ہونا چاہیے، اور نماز پڑھیں، دعا کریں، جہاں ظہور امام کی دعا کرتے ہیں، جہاں اسلام کی سربلندی کے لیے دعا کرتے ہیں، جہاں دشمنان اسلام کی ناکامی کے لیے کرتے ہیں، وہیں مومنین کے اتحاد کے لیے، ان کی روزی روزگار کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ یہی سیرت معصوم ہے، یہی سیرت اہل بیت ہے، یہی سیرت عزاداری ہے۔ بہت بہت شکریہ آغا، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، اللہ اور کی انشاءاللہ ہم توفیق ایسے بہت سارے موضوع ہیں جس پہ انشاءاللہ بات کریں گے۔ انشاءاللہ بہت جہاں بہت تک ہو شکریہ، سکے گا ہمارے لیے۔ شکریہ، خدا کو خدا سلام۔ حافظ۔